अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान। कराची की गैर कानूनी तामीरात एक बार फिर अदालतों में ज़ेरे बहस हैं। सिंध और पंजाब की हुकूमतें शहरियों को सोलर पैनल देने के मंसूबों पर काम कर रही हैं। ये मंसूबे कितने कारगर हैं, कितने मौसर हैं? पंजाब में गंदम की बम्पर पैदावार हुई है, लेकिन काश्तकार फिर भी परेशान क्यों है? आज के प्रोग्राम में सब मौज़ूआत पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले एक सवाल, एक अलमिये का जिक्र। कुछ भी तो नहीं बदला। ज़िमनी इलेक्शन के बाद भी वही सब हो रहा है जो आम इंतखाबात के बाद हुआ था। वही मोबाइल फोन और इंटरनेट की बंदिश है, वही धांधली के इल्जामात हैं, वही अपोजिशन का शोर है और वही जीतने वालों का जोर। एतराजात 8 फरवरी के बाद भी थे, तहफ़्फ़ुज़ात 21 अप्रैल के बाद भी हैं। जब इंतखाबी अमल से कुछ बदलना ही नहीं है तो फिर कौन इस निज़ाम पर एतबार करेगा? गुज़िश्ता रोज होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में नून लीग को फतह तो मिली है, लेकिन शिकायत वही है। वही 8 फरवरी को इलेक्शन के बाद सामने आई थी। कल के रोज भी मोबाइल फोन और इंटरनेट की सर्विस बंद थी। कई शहरों में तशद्दुद के वाकयात हुए। पोलिंग स्टेशंस में सियासी कारकुन आपस में भिड़ पड़े, कई जख्मी हुए, बहुत सौ को जेर हिरासत लिया गया। नारोवाल में नून लीग का कारकुन कत्ल कर दिया गया। बाज़ मकामात पर फायरिंग की वजह से पोलिंग रोकना पड़ी। अब तहरीक इंसाफ फिर से यह इल्जाम लगा रही है कि 8 फरवरी को बदतरीन धांधली की तारीख रकम की गई थी और 21 अप्रैल को ज़िमनी इंतखाब में वही तारीख दोहराई गई। इसी बुनियाद पर तहरीक इंसाफ ने जुम्मे से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। ये तो धांधली है, ऐसी बदतरीन धांधली है कि जो शुरू है और दोहराई जा रही है बार बार। हर सूबे में जाऊंगा और हर सूबे में मैं वहां पर रैलियां भी करूंगा और मैं जलसे भी करूंगा और मैं देखता हूं मुझे कैसे रोकते हैं। जुम्मे के वक्त हमारे पूरे पाकिस्तान में जितनी सूबाई सीटें हैं, चारों सूबों में हम लोग एक मुजाहिरे की कॉल का ऐलान करते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुबैना धांधली की कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर अपलोड की गई। एक वीडियो लाहौर के हलका PP 149 से जारी की गई। कहा गया कि पोलिंग स्टेशन 127 पर प्रिजाइडिंग अफसर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पोलिंग एजेंटों से पहले ही फॉर्म 45 पर दस्तखत करा लिए। उम्मीदवार हाफिज निशान ने धांधली के इल्जाम लगाते हुए पोलिंग स्टेशन में धरना भी दिया। मोनस इलाही ने एक वीडियो अपलोड करते हुए दावा किया है कि यह गुजरात के इलाके खटाला की है। इस वीडियो को बनाने वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि PP 32 गुजरात में बैलेट पेपर्स पर मूसा इलाही के नाम पर पहले ही मोहरें लगाई जा चुकी। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਮਾ ਨੇ ਤਰਬੀਅਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀ ਵੀ ਆ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਭਾਈ ਹਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ही ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। एक और वीडियो में कैसरा इलाही प्रिजाइडिंग अफसर से बात कर रही हैं और वो अफसर इस बात का एतराफ कर रहा है कि एक गिरोह ने जबरदस्ती बैलेट पेपर्स छीने और मोहरें लगाकर इन्हें बैलेट बॉक्सों में डाल दिया। ये प्रिजाइडिंग अफसर मेरे सामने खड़े हुए हैं जी। ये कह रहे हैं कि जी बंदे आए हैं कोई, और हमें पता है जाहिद भट्टी आया है बंदों को लेके, उसने अंदर जाके कितने किताबें पाई हैं? 800 हमसे ने जो पढ़ी है हमने 800 नहीं 3000 वोट जो डाल के हमारी इंफॉर्मेशन की। अच्छा ठीक है, 800-900 वोट। कितनी कापियां थी? 8-9 1968 वोट है। हाँ। और टोटल कितना डाला है मेरे पास? इस वक्त आपके पास कितनी कापियां? कितनी कापियां पा के गए? इस वक्त आपके पास पड़ी कितनी है वो देख लो, उसके बाद बाकी वही डाल गया सारी। नहीं अंदाजा नहीं, 7-8 कापियां पाई हैं। एक और वीडियो में यह दावा भी किया जा रहा है कि एक वोट के बजाय बहुत सारे वोटों पर मोहरें लगाकर इन्हें इकट्ठा डाल दिया गया। वीडियो बनाने वाले गुफ्तगू कर रहे हैं कि वोटों की पूरी कॉपी इकट्ठी ही बैलेट बॉक्स में डाल दी गई। आप देख अभी वोट कास्ट होता है, सिंगल पेज आता है लाइक दिस। अगर आप ज्यादा डालेंगे तो ये पूरी वो शेप में आएगा, 8, 10, 15, 20 इकट्ठे डलेंगे। हाँ जी, ये नजर आ रहा है। ईमान ये देखो, ऊपर से भी देखोगे ना, ये एक है और एक ये है। हाँ जी, ये पूरी कॉपियां है। इलेक्शन कराने की जरूरत क्या है? वैसे इनको दे देते। ये नीचे देखें, ये वाली देखें, ये बिल्कुल नीचे देखें, ये 4-5 इकट्ठे हैं।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने तो पुलिस के सीनियर अफसरान पर भी संगीन इल्जामात लगाए। उन्होंने कहा है कि डीपीओ, एसपी, डीएसपी और एसएचओ की जानिब से इनका रास्ता रोका गया। पूछने पर बताया गया ऐसा करने के अहकामात ऊपर से आए हैं। तहरीक इंसाफ ने एसपी इन्वेस्टिगेशन, डीएसपी और 4 एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान भी किया। डीपीओ गुजरात असद मुजफ्फर ये इस सारी चीज को ऑर्केस्ट्रेट और इसको प्लान कर रहा था, इस दरंगी को। आपका रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट और पुलिस ने हमारा रास्ता उन्होंने रोका। आप ये अंदाजा लगा लें, जिस वक्त पुलिस का एक एसएचओ और डीएसपी और एसपी इन्वेस्टिगेशंस वो खुलम खुला कहें कि जी हम लोग मजबूर हैं, पर हम लोगों के पास ये ऑर्डर्स हैं, तो उस मुल्क में लाकानूनियत होती है। नाज़रीन, ये सब इल्जामात हैं। सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हर तरफ इन इल्जामात की बौछार है और जब तक साबित नहीं हो जाएगा ये इल्जामात ही रहेंगे। इसी तरह के इल्जामात 2018 के इलेक्शन में भी लगाए गए थे। इसी तरह के इल्जामात 2024 के आम इंतखाबात में भी लगे। कोई ऐसा तरीक़ाकार तो वज़ा करना पड़ेगा ना कि बाकायदा तहकीकात हो, सच और झूठ को अलग अलग किया जाए। जब धांधली के इल्जामात भी वही रहेंगे, जब अफसरान से शिकायत भी वही रहेंगी, जब इंतखाबी अमल से कुछ बदलना ही नहीं है, तो फिर कौन इस निज़ाम पर एतबार करेगा। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार जनाब नसरुल्लाह मलिक साहब ने। मलिक साहब बहुत शुक्रिया सर, आप स्टूडियो में तशरीफ ला, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किया है जनाब उसामा गाजी साहब ने, सीनियर सहाफ़ी तज़्ज़िया-निगार, और मोहतरमा फरवा वहीद साहिबा ने, एंकर पर्सन तज़्ज़िया-निगार, बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब, एक जुमला ना, ये जो मैंने वीडियोस चलाई ना, उस पर जुमला एक बंदे ने कहा, एक पीछे से बैकग्राउंड वॉइस आई, उसने कहा इलेक्शन करवाने का फ़ायदा ही क्या है अगर ये कुछ होना है। सर, क्या अब ज़रूरत नहीं है कि इनकी इन इल्ज़ामात की से पिछले इल्ज़ामात की हर दफ़ा जो इल्ज़ामात लगते हैं, कोई तो सच्चे दिल से तहकीकात करे और बता दे कि नहीं यार अब ये नहीं होगा। कौन करेगा और क्यों करेगा, सवाल मेरा भी है। ठीक है, इसलिए नहीं करेगा कि हर दौर में एक बेनिफिशरी है। सही है। और बेनिफिशरीज़ की एक क्लब है, उसमें कभी पीटीआई है, कभी उसमें पीएमएलएन है, कभी पीपल्स पार्टी है। कभी क्लब के मेंबरान भी कोई ऐसी तहकीकात करते हैं। इनको अपनी अपनी ज़रूरत के तहत इनका एहतजाज भी होता है, अपनी अपनी ज़रूरत के तहत इनकी एहतसाब के निज़ाम का अमल भी होता है। अक्सर लोग इल्ज़ामात लगाते हैं, वो कहते हैं जी कि ये तहकीकात होनी चाहिए थी कि जनाब 2024 के इलेक्शन में जो धांधली हुई और ये क्यों नहीं की गई। 2018 के इंतखाबात की तहकीकात की गई नहीं की गई। 16 माह की हुकूमत रही शहबाज शरीफ साहब की, उन्होंने आगे कोई तहकीकात की? इल्ज़ामात उन्होंने लगाया था जाली असम्बली है, लेकिन तहकीकात नहीं की। 2013 की असम्बली के ऊपर इमरान खान साहब मोतरज़ थे, 35 पेंचर की बात की उन्होंने, 10 अरब शहबाज शरीफ के ऊपर लेने का इल्ज़ाम लगाया। 2018 में इमरान खान साहब इक़्तिदार में आ गए, 2013 का सारा कमीशन बना के एक एक चीज़ सामने रख देते कि जी ये मेरे साथ धांधली हुई थी, ये मेरी सीटें छीनी गई थी। नहीं हुआ। सवाल ये पैदा होता है कि सियासतदानों को इस मुल्क के अंदर जो उनको सूट करता है वो उनके लिए बेहतरीन निज़ाम होता है, जो नहीं करता वो उनके लिए जो है वो निज़ाम गलत होता है। मेरा एक सवाल ये है, मैं किसी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता कि गुजरात में क्या हुआ, लाहौर में क्या हुआ। पहली बात तो ये है कि पीटीआई का वोटर्स कम निकला, ये आपको भी नज़र आ गया, इसलिए शायद हल्के जीतना उनके लिए मुश्किल था। ये जो इलेक्टेबल्स की बात करते थे, हमें इलेक्टेबल्स नहीं चाहिए जी, हम जिसको मर्जी खड़ा कर दें उसको वोट पड़ जाएगा और वो जीत जाएगा। पक्खर में क्या हुआ, आपने 20,000 वोट लिए थे 2008 फरवरी 2024 को, आज आपने 15,000 वोट लिए। डॉक्टर अफजल ढांडला को आपने टिकट नहीं दिया, वो 59,000 वोट ले गया। सईद अकबर नवानी 63,000 वोट ले गए। तो आपने बाजोड़ 8 में जो भी अली मीन गंडापुर सब के आप दिखा रहे थे एहतजाज करने जाएंगे, आपको तो आप जिसको आपने टिकट देने से इनकार कर दिया उसने आपको दोनों सीटें हरा दी, कौमी भी हरा दी, सूबाई भी हरा दी। अच्छा, लेकिन वो दूसरा अगला आखिरी जुमला जी, गुजरात के अंदर आज से पहले चलें, ये 18 भी छोड़ दें, आप 24 भी छोड़ दें, 13 भी छोड़ दें, उससे पीछे चले जाएं। जिस ज़िले में जिसके पास ताकत होती है, अली हैदर साहब वो वोट भी डलवाता है, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे कब्जा भी करता है और वो अपने मुखालफिन को इलेक्शन भी नहीं लड़ने देता। क्या गुजरात की सियासत ऐसी सियासत नहीं रही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो ये हम डिमांड जब करते हैं तब हम मेरिट चाहते हैं, रियासत मदीना। अच्छा, भाई काम करते हैं सर, अर्ज ये है, देखिए आप बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन यहाँ फरमा साहबा बिल्कुल उल्टा हुआ
لیکن ہم یہ کل ڈسکس کر رہے تھے ہم کہ ضمنی انتخابات میں تو موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ جس کی حکومت ہوتی ہے عوام کا جھکاؤ بھی اس طرف ہی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, وہاں پہ پھر ڈومیسٹک سیاست ہو جاتی ہے. حالانکہ پی ٹی اے کے دور میں ایسا نہیں ہوا تھا ڈسکا کا علاوہ. سوال یہ ہے کہ سیاستدان بھلے الزام لگاتے رہیں, کیا آپ کو, مجھے, عام عوام کو یہ جو انتخابی عمل ہوتا ہے اب اس میں کوئی دلچسپی رہ گئی ہے؟ اتنے الزامات اور آج تک ان الزامات کی کسی نے تحقیقات نہیں کی. آپ وہ ٹرن آؤٹ سے دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کو کتنی دلچسپی تھی. NA-119 کا جو ٹرن آؤٹ ہے دیٹ از 18%. تو آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہے کہ عوام نے کتنی دلچسپی لی. آپ نے کہا کہ وہ ضمنی انتخابات جو ہیں وہ شاید سسٹم میں تو گورنمنٹ آ چکی ہوتی ہے تو اس کو شاید سپورٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں. دیکھیں عام آدمی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا, سسٹم بیسکلی چونکہ اس گورنمنٹ کے ماتحت آ چکا ہوتا ہے, جو لوگ اوپر بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ تابع داری کر رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوتے ہیں, سہولت کاری کا جو ہے نا معاونت دے رہے ہوتے ہیں, سہولت کار ہو رہے ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے دیکھے بھی ہیں پاکستان کی تاریخ میں. کوئی بھی الیکشن ہم نے نہیں دیکھا ہے یا سنا ہے یا پڑھا ہے کہ کوئی ایک ایسا الیکشن ہو کہ جس میں ہم کہیں کہ یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے. اس میں چلے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھاندلی جو ہے وہ 90% نہیں ہوئی. 10% لوگوں کو شکوے شکایتیں ہوتے ہیں, پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے پولیٹیکل, لیکن ہم سسٹم کو تو تبدیل نہیں ہونے دے گا نا, یہ ایسے ہی رہے گا. سسٹم کیسے تبدیل ہوگا؟ مائی پوائنٹ ہے کہ سسٹم میں وہ ایک سوکریٹس نے ایک بڑی اچھی کوٹیشن ہے اس نے کہا کہ جب آپ کی پارلیمنٹ میں بزنس مین طبقے سے لوگ اگر بیٹھے ہوں گے جن کا تعلق ایجوکیشن سے ہوگا, جن کا تعلق چینی سے ہوگا, جن کا تعلق گندم سے ہوگا, تو مجھے بتائیں کہ سسٹم کیسا تبدیل ہوگا. تو سسٹم تو ہمارا سرے سے تبدیل ہی نہیں ہو سکا اور ابھی بھی نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی بھی جو آپ کی پارلیمنٹ میں جو لوگ ریپرزینٹ کر رہے ہیں وہ کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ کیا آپ کے اور میرے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ علی بھائی کہتی ہیں یہ سسٹم ہے. میرا سوال ہے تھوڑا گہرا ہے, کیا یہ سسٹم ہے؟ کیا پارلیمنٹ کو سسٹم کہیں گے ہم؟ دیکھیں میں تو دعا دیتی ہوں کہ ہمارے ملک میں وہ سسٹم چل سکتا ہے نا, وہ سسٹم آ جائے لیکن چلنے والا آئے. مائی پوائنٹ ہے کہ اکثر لوگ وہ اپنی ڈگر پہ چل رہا ہے. اگر 1 یونٹ بھی عوام کے لیے کچھ بہتری کر سکتا ہے نا, کرپشن ختم کر سکتا ہے, تو ہمیں دل کھول لینا چاہیے. ایک کام کرتے ہیں سر, فرما صاحب ایک کام کرتے ہیں, میں اسامہ صاحب کو بھی لوپ میں لے لیتا ہوں, پھر ہم اس کو نا ایک ڈیبیٹ بنا لیں گے. دیکھیں وہ یہ غلط, آئی تھنک شاید یہ جارج آرویل نے کہا تھا کہ اگر ووٹ بدلنے سے تبدیلی آدھی ہوتی نا تو پھر اس کو بھی لیگل قرار دے دیا جاتا. سسٹم, کیا ووٹ سے سسٹم بدلا جا سکتا ہے اسامہ غازی صاحب؟ کیا سسٹم یہ آپ کو طاقت دے گا کہ آپ ووٹ سے سسٹم کو بدل دیں؟ اور کیا یہ جو ہم ہر 5 سال بعد تبدیلی لے کے آتے ہیں, اس کو ہم پارلیمنٹ کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم اپر ہاؤس لوور ہاؤس کہہ سکتے ہیں, ایگزیکٹو کہہ سکتے ہیں, اس کو ہم سسٹم کہہ سکتے ہیں کہ سسٹم تبدیل کر دیا ہم؟ دیکھیں علی, بات یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ ڈلنے دیں گے تو پھر نا, اگر آپ میرٹ پر آنے دیں گے تو پھر تبدیلی آ سکتی ہے, پھر کوئی بہتری آ سکتی ہے, پھر کوئی ملک آگے بڑھ سکتا ہے. جب آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ 76 سال سے لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی اس کو نہیں ماننا, تو کہیں اور سے ایک سوچ آ جائے گی, فیصلے ہو جائیں گے اور اس کے بعد اسی پر عمل ہونا ہے, اس کے مطابق سب نے چلنا ہے, تو پھر تو کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. آپ چانس ہی نہیں دیں گے کسی کو تو آپ پھر اسے ایکسپیکٹ کریں گے جناب ووٹ تو ڈلتے ہیں بہتری نہیں آتی. نہیں, کیونکہ لوگوں میں آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ امید ہی ختم کر دیں کہ آپ جو مرضی کر لیں گے, یہاں میرٹ نہیں ہے, یہاں آپ سفارش چلے گی, یہاں آپ جو مرضی کر لیں گے, آپ پولیس جب تک آپ کے ساتھ ہی نہیں دے گی, جب تک آپ کو سفارش نہیں کریں گے, رشوت نہیں دیں گے. لیکن اب ایک بہت ہی خوفناک صورتحال بن گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ جس طرح مثال کو پولیس والا رشوت لے رہا, اچھا یار مجھے ادھر آ کے دے دینا, چھپا کرے وہ, اب دھڑلے سے ہو رہا ہے. اب الیکشن کمیشن یہ ہم کر رہے ہیں, آپ نے جو کرنا ہے کر لیں, آپ بول لیں گے کیا ہو جائے گا, ہم ایکس ایپ کو بند کر دیں گے, ہم آپ کے پیچھے آئیں گے. وہ کوئی چینل کا جا کر اگر کوئی دکھا دے گا رپورٹر, میرا خیال آپ نے وہ چلایا بھی ہے, وہ کہتا ہے میں مجبور, میں نے پیسے نہیں لیے لیکن میں مجبور ہوں, تو اس رپورٹر کو کیمرہ پکڑ لیں گے آپ. تو یعنی یہاں پر پوز کرے گا کسی غلط چیز کو تو اس کو پکڑا جائے گا, غلطی کو نہیں. یہ ایک بڑے خوفناک تبدیلی آ گئی ہے. جب ہم اس طرح سے اداروں کو ختم کر دیں گے تو آپ کا خیال ہے کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی, یہاں کوئی بہتری آئے گی, ہر کوئی آپ کو 2 لگا کر چلا جائے گا. اس وقت اسلام آباد میں سفیر جو آپس میں باتیں کرتے ہیں غیر ملکی, وہ کہتے ہیں یہ حکومت ہے, اس کے کوئی فیصلے ہیں آپس میں, یہ حکومت آئی بھی ہے, الیکشن آپ کے خیال ہے وہ نہیں دیکھ رہے. اور اگر ہم بیٹھ کر یہ بات کریں گے کہ جی الیکشن ہاں جی بڑے فری اینڈ فیئر ہوئے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ نے کمال کر دیا تھا, کہا جی بہت شکریہ, بڑا زبردست ہماری کارکردگی تھی, لوگوں نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے, ہم نے یہ جو پچھلے 2 مہینے میں کمال کر کے دکھا دیا ہے, اور کایا پلٹ دی, طرح سے ہمیں اتنے ووٹ پہلے نہیں پڑے جتنے پڑ گئے ہیں. کیا بات, کون ہماری بات پر, تو ٹرسٹ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے ہمیں اس پہ اب اگلا مرحلہ یہ ہے ملک صاحب,
یہ رہنے دیتے ہیں کیا؟ مطلب پھر ہم نے الیکشن لگایا ہوا ہے. دیکھیں ہم تجزیہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں اس الیکشن کے ایک تو یہ آپ اور میں بیٹھ کے نا مایوسی پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. 100% ایکوریسی دنیا میں کہاں ہوتی ہے, شفافیت کہاں ہوتی ہے؟ کہیں نہیں. سر یہ بھی تو میری گزارش سن لینا پہلے, ذرا سمجھ لیجئے تھوڑا سا تسلی کے ساتھ. خرابیاں ہوتی ہیں کسی سسٹم کے اندر, کسی نظام کے اندر خرابیاں ہوتی ہیں, اس کو آہستہ آہستہ آپ ریفارمز کی طرف جاتے ہیں, اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ 2018 میں آپ چلیں, میں تو نہیں مانتا کہ آپ الیکٹ ہوئے تھے, میں تو کہتا ہوں اس وقت بھی آپ دھاندلی کی پیداوار تھے, آپ RTS بٹھا کر آئے تھے, لیکن مان لیا طریقے سے بات نہیں ہو رہی. سر میں گزارش سن لیں, آپ کو خود محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ میری گزارش سن لیں, مان لیا کہ آپ آگے دیکھیں, یہ سسٹم آف گورننس ہے نا جس پہ ہم بحث کر رہے ہیں. آپ 2018 میں آگے ایسے تیسے جیسے بھی آگے, کس سے اس نے جو جس کی بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ جی وہ سسٹم جہاں سے کام کرتا ہے, سسٹم نے کہا تھا فرق ہوگی کہ لے کر آج, سسٹم نے کہا تھا تبادلوں کے پیسے لینا شروع کر دیں, سسٹم نے کہا تھا عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلس کہہ کے اس بیچارے شریف آدمی کو آپ جو ہے نا وہ بالکل ایک ایسا پیش کر دیں کہ جناب یہ صوبے میں کچھ کر نہیں سکتا. سسٹم نے کہا تھا آپ کو شہزاد اکبر صاحب کو لے کر آ جائیں, سسٹم نے کہا تھا زلفی بخاری صاحب آپ کے ایڈوائزر بن جائیں, سسٹم نے کہا تھا یوسف مرزا صاحب آپ کے ایڈوائزر ہوں گے. میں نام لسٹ لینا شروع کروں, آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس, آپ 4 سال لندن, سر میری گزارش سنیں, ابھی آپ ہوا میں کیسز ختم ہو جائے, باری آنے دیں نا ہر بندے. کیا سسٹم نے آپ کے ہاتھ پکڑ لیے تھے کہ سمگلنگ بند کر دیتے؟ کیا سسٹم نے کہا تھا اس ملک کے اندر منشیات بچے کے گھر میں پہنچ رہی ہے, آپ منشیات سمگلروں کے خلاف آپریشن کریں, بند کریں؟ سسٹم نے آپ کو کہا ہے کہ اب جعلی ٹوبیکو کمپنیز آپ کی جو KPK کے اندر لگی ہوئی ہیں, جو اربوں روپے کا ٹیکس اس ملک کا کھا جاتی ہیں اور آپ کے اور میرے منہ سے نوالا چھین لیتے ہیں, ان بڑے بڑے سیاستدان سرمایہ داروں کو آپ لگام ڈالتے. سسٹم نے آپ کو روکا تھا, آپ اس سسٹم کا حصہ بنے تھے, انہی جہازوں پہ چڑھ کے. سر سن لیں, ایک منٹ سن لیں, سر کاروں کا سسٹم نہیں ہوتا, آپ انہی کے جہازوں پہ سسٹم کو پورے ملک میں کام کا بندہ نہیں ملتا. ایک منٹ رک جائیں, ایسے کانے ملتے ہیں, صبر سن لیں. اچھا سر, آپ نے اسی جہازوں پہ بیٹھ کے آپ پنجاب حکومت آپ بنائیں, انہی کے پیسوں کی آپ جو ہے LW 500 گاڑیاں چلائیں, نہ منہ کھلوائیں. آپ سنیں, اب آ جائیں کہ اٹھا کے جھولی میں بٹھا لیتے ہیں 5 سال کے بعد. اسی سسٹم کو کل نواز شریف برا لگتا تھا, مکمل کرنے دیں, 2 منٹ دے دینا. اب آ جائیں 16 ماہ کی حکومت, 16 ماہ کی شہباز شریف صاحب کی حکومت آگئی. کس نے روکا شہباز شریف صاحب کو آپ گورننس بہتر نہ کریں؟ کس نے آج مریم نواز صاحبہ کو روکا ہوا ہے کہ پولیس کی کرپشن ختم کریں؟ کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ اس ملک کے اندر ٹیکس نظام کو بہتر کریں؟ کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ سمگلنگ بند کریں؟ کس نے روکا ہوا ہے کہ آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں؟ کس نے روکا ہوا ہے؟ جب آپ خود اپنے انٹرسٹ کی خاطر کمپرومائز کرتے ہیں, پھر آپ سر یہ وہی حکومت ہے جو علی ناصر رضوی پنجاب میں نہیں روک سکی. کسی نے کہا تھا نا, یہ وہی حکومت ہے سر جو اپنی FIR پنجاب میں وزیر اعلیٰ تھا سر, نہیں کٹوا سکی عمران خان حیدر صاحب. یہ سیاستدانوں کو مارجن مت دیں. وہ کسی نے کہا تھا نا, جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی, اس جان کی تو کوئی بات نہیں. کوئی تو ہو جو کہے کہ بھئی میں ٹھیک ہے, میرا اقتدار چلا گیا, لیکن میں نے یہ عوام کی خاطر یہ بڑے بڑے فیصلے کر لیے تھے. اور بھائی اس ملک کے اندر آج تک گاڑیوں کی امپورٹ کا نظام آپ نہیں بنا سکے, اس لیے کہ آپ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کو لوکل انڈسٹری سے پیسے مل جاتے ہیں. سن لیں میری بات, سر سمجھ لیں نا, مانی صاحب نہ کریں نا, سر ان کو ملتے ہیں. کس کو؟ بینیفیشری ہیں. نہیں سر نہیں, یہ بینیفیشری زیادہ ہیں. یہ اقتدار میں آتے ہیں, چلے بیساکھیوں سے آتے ہوں, کسی چور دروازے سے آتے ہوں, یا جیت کر آتے ہوں, ان کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا. اور تھوڑا سا تصور کیجئے ذرا کہ فرض کریں آپ کہتے سر عوام کے ووٹ میں عوام کی خدمت کیوں گئے؟ آپ کہتے تھے جی کہ باجوہ صاحب نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا, یہ کہتے تھے نا آپ نے کہا جی فلاں فیض صاحب نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. آپ کہتے ہیں جی جنرل باجوہ صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کو ہٹایا. ایکسٹینشن آپ دیتے ہیں, تا عمر ایکسٹینشن کی صاحب نے بھی یہی کیا ہے. تو میں یہی تو عرض کر رہا ہوں آپ سے, ایکسٹینشنیں آپ دیتے ہیں, منتیں آپ کرتے ہیں, 6 سال کے لیے آپ رہیں بھائی. اس کے بعد نام لینے کے بعد چور دروازوں سے جا کے آپ کے سوالات کو دیگر ساتھیوں تک. اگر ایک آخری جملہ, چلے خان صاحب نے بھی کمپرومائز کیا, نواز شریف صاحب نے بھی کمپرومائز کیا, خان صاحب نے بعد میں کہا نا باجوہ صاحب نے یہ کر دیا, میں ہٹا سکتا تھا تو بھائی ہٹا جاتے. ٹھیک, تاریخ میں کوئی آپ کا نام تو آپ کے پاس کم سے کم سمبولیکلی اسی طاقت تو تھی. فروا صاحبہ, یہ ان کا قصور ہے, سسٹم کا شاید اتنا قصور نہیں ہے, لیکن میرا سوال یہ ہے کہ ان کو آنے کا رستہ بھی تو سسٹم ہی دیتا ہے نا. ان کو لے کر بھی سسٹم ہی آتا ہے. پہلے معطوب ہوتے ہیں, آج وہ براجمان ہوتے ہیں. تو یہ اصل میں قصور کس کا ہے ویسے؟
وہ سیاستدانوں کے لیے ایک منیر نیازی صاحب نے ایک شعر کہا تھا, میں شیئر کر دیتی ہوں. وہ کہتے تھے کہ کچھ اونج بھی راواں اوکھیاں سن, کچھ گل وچ غمدا توک بھی سی, کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن, کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. دیکھیں سیاستدانوں کی تو یہ کہانی یہاں پر بالکل صادق آتی, لیکن وہ مکمل طور پہ آئی ڈس ایگری. وہ مکمل طور پہ اگر آپ ان کو کہیں گے وہ قصوروار ہیں تو وہ نہیں ہیں, اور وہ وہی بینیفیشری ہیں ایٹ فرسٹ ہینڈ تو وہ بھی نہیں ہیں. دیکھیں سسٹم سیاستدان نہیں چلا رہے ہیں. پچھلے 30 سالوں کی آپ مجھے ہسٹری نکال کے بتا دیں, وہ تو بیچارے مجبور ہیں, ان کو تو لالچ ہے, ان کو تو یہ ہے کہ وہ آ جائیں گے تو شاید 4 پیسے عوام پہ لگا لیں, کھاندا ہے تے لاندا بھی تے, وہ والا حساب کر لیں گے. تو وہ تو ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہے. بینیفیشری سسٹم تو کوئی اور چلا رہا ہے, اور جو سسٹم چلا رہا ہے اس کی بات اور آپ میں نہیں کر سکتے علی حیدر صاحب, نہ ہی کوئی اور کر سکتا ہے, شاید نصراللہ ملک صاحب کر سکتے ہوں. لیکن ایک بات تو میں کرتا ہوں, ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں, مجھ سے سن لیں, ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات ہی کرتے ہیں نا, نام سیدھا نام لیں اسٹیبلشمنٹ, کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ راستے میں روڈ اٹکاتی ہے. اسٹیبلشمنٹ سے سپیس کون لے گا, کیسے لے گا؟ میں آپ کی بات میں اگری کرتا ہوں. فروا صاحبہ یہ بھی تو ڈیلی روزانہ اپنی عرضیاں لے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ دیکھیں جناب, ہماری سی وی پکڑے آپ, ان کا بھی تو قصور ہے نا سر. اسامہ صاحب مسکرا رہے ہیں, میں اسامہ صاحب سے جانا, آپ مکمل کر لیں. فروا جلدی مکمل کیجیے گا پلیز. میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہر چیز ہم سیاستدانوں پہ ڈال دیتے ہیں, کیونکہ وہ ہمارے ووٹ سے آتے ہیں تو ہم ان کو ذلیل بھی کرتے ہیں, ہم ان کو رسوا بھی کرتے ہیں, پھر ان کا میڈیا ٹرائل بھی کرتے ہیں. تو میرا خیال سے اس کا ایکسٹینڈ ہونا چاہیے سارا سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے نا, تو پھر ان تمام بینیفیشریز کو لے کر آنا پڑے گا جو کانسٹنٹ ہیں, ویریبلز نہیں ہیں, کانسٹنٹ ہیں اور سسٹم میں موجود ہیں. یہ تو بیچارے ویریبل یہ آج ہوتے ہیں, یہ کل نہیں ہوتے, یہ پرسوں پھر ہوں گے, ترسوں پھر نہیں ہوں گے. اچھا یہ بھی وہ والا, یہ الجبرا کا ویریبل ہے, یہ آتے جاتے رہتے ہیں, یہی 2-3 ہی جو کہ پچھلے کچھ 70 سال سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں. اسامہ صاحب آپ کی مسکراہٹ کے پیچھے کیا راز ہے, ذرا یہ بھی بتا دیں. اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ کیا الیکشنز کے عمل پر اب عوام کا اعتماد ہے؟ نہیں, اعتماد تو بالکل نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے کہ لوگوں کو ہم نے دکھانا ہے کہ یہی راستہ ہے. آپ اپنا کام کر گزریں, جس طرح ہے ٹیکس ہے کہ جی نہیں خرچ ہوتا فلان, نہیں, آپ ٹیکس دیتے رہیں, خرچ ہونا بعد کی بات ہے. آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں, آپ پوری کوشش کریں, جہاں دھاندلی ہے اس کو ایکسپوز کریں, آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. اس کے بعد رزلٹ کی بات دوسری. جہاں تک مسکرانے کی بات ہے تو مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا کہ جو ڈسکشن ہو رہی تھی اس سے جڑتا ہی ہے. کسی نے پوچھا کہ اگر تم جنگل میں جا رہے ہو اور سامنے شیر آ گیا تو کیا کرو گے؟ اس نے کہا جی میں کی کرنا ہے, جو کرنا ہے شیر نہیں کرنا ہے. تو جو کرنا ہے شیر نے کرنا ہے بھائی. تو سیاستدان اپنا بھگتتے ہیں اور بھگتنا بھی چاہیے, ان کی غلطیاں ہیں بالکل ہیں, لیکن یہاں پر میاں صاحب جیل کاٹتے ہیں, شہباز شریف صاحب کاٹتے ہیں, ان کی بچے, پھر زرداری صاحب دیکھیے محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ذوالفقار علی بھٹو, آج عمران, آپ بانی چیئرمین تحریک انصاف کو دیکھ لیں, سب کو دیکھ لیں. لیکن ایوب خان صاحب لے کر آئے بھٹو صاحب کو, کیا ہوا؟ ایوب خان صاحب سے کسی نے پوچھا, کوئی بھی ان کا ہوا, جو بات کی جاتی ہے جی فلاں کو لے کر آئے, فلاں کو لے کر آئے, ہر دفعہ جو ان کو لانے والے ہیں کبھی ان کا تو ہوا ہی نہیں. وہ تو پھر اسی طرح دودھ کے دھلے ہوتے ہیں اور سارا سسٹم تباہ کر کے, سارے ادارے تباہ کر کے وہ پھر جناب مزے میں ہوتے ہیں اور پھر وہی ہوتا ہے. آپ کی مراد عوام سے ہے نا, آپ کی مراد عوام ہے. جی جی ہاں جی, تو ان کا کبھی ہوا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ پھر پیمانے ایک جیسا تو رکھنا چاہیے نا. سیاستدانوں نے کرپشن کی اور انہوں نے غلط گورننس کی, انہوں نے فیصلے صحیح نہیں لیے. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کے پاس فیصلے کی, میں تو ان سے تب زیادہ سوال کروں, ان کے پاس اپنی صلاحیت ہو. مریم صاحبہ نے کہا جی نہیں لگانا آئی جی اسلام آباد جناب عدلی ناصر نظری کو, ایسی ضرورت ہو سکتی ہے. جب آپ آ کر بیٹھ کر کہہ رہے ہیں حنیف باسی صاحب بھی, وہ رانا ثناء اللہ صاحب بھی, سارے کہ وہ دیکھیں وہ تو طاقتور زیادہ ہے, وہ بن بھی جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں. میرے پروگرام میں کہا رانا ثناء اللہ نے کہ شکر ہے محسن نقوی صرف وزیر داخلہ بنے ہیں, وہ چاہتے تھے وزیر اعظم بھی بن سکتے تھے. مطلب آپ پھر کیا اس ڈیموکریسی کے اوپر نہ کریں علی حیدر صاحب, یہ ٹی وی چینل کی باتیں ہیں, یہ ٹی وی چینل ہمارا چورے میں چلتا رہتا ہے. وہ وزیر داخلہ صاحب لندن کس سے ملنے جایا کرتے تھے؟ نواز شریف صاحب سے. وہ ٹی وی جو وزیر داخلہ صاحب ہیں وہ زرداری صاحب کے بیٹے ہیں. واہ, انہوں نے کہا ہے میرے بیٹے. ٹھیک ہے, کیا زرداری صاحب سے اور میاں نواز شریف صاحب سے, شہباز شریف صاحب سے ان کے بڑے کلوز مراسم نہیں ہیں؟ بالکل نہیں. آرمی چیف سے بعد میں بنے ہوں گے. میں آپ کو آج بڑے دیانتداری سے آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, کوئی اس میں کوئی تبصرہ نہیں ہے, تجزیہ نہیں ہے, انفارمیشن کی بنیاد پر. ان کے تعلقات شریف فیملی سے بہت آئیڈیل تعلقات تھے.
ان کے زرداری فیملی کے ساتھ بڑے آئیڈیل تعلقات. چلیں ٹھیک. گزارش یہ ہے کہ ٹھیک ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات ہیں. بھائی آپ اگر ضرورت پیدا کریں نا پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی سر حکومت جاتی ہے ڈالے بیٹھے ہیں وہاں پہ. نہیں سر نہیں, میرے لیے اور رانا صاحب بڑے قابل احترام ہیں. دیکھیں ٹی وی چینل پہ خبر تو 4 چلنی ہے نا, انٹرویو بھی دینے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ سیاستدان کاش سچ بولیں. وہ سچ بول کے میں اسٹیبلشمنٹ کی بار بار اسٹیبلشمنٹ کی ہم بار بار جب بات کرتے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ 3 سال کے لیے ایک لیڈرشپ آتی ہے, 6 سال کے لیے چلی جاتی ہے. بینیفیشری 40 سال سے سیاستدان ہوتے ہیں, کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. بھائی مشکور ہوں آپ کا سر, بہت بہت شکریہ. لیکن یہ گفتگو بڑی ٹھیک ہے, اس کو سم اپ یوں کر دیتے ہیں کہ اگر ہم سسٹم کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اور اسٹیبلشمنٹ سے سپیس لینی ہے, اسٹیبلشمنٹ سے آپ کو سپیس لینی ہے. سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے باہمی اتحاد کے ساتھ گورننس بہتر کر کے اپنا کردار دکھا کے تھوڑا پروف کرنا پڑے گا خود کو. ملک صاحب بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اسامہ غازی صاحب سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے. فروا وحید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. میں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محترمہ شندانہ گلزار صاحبہ نے. شندانہ صاحبہ شکریہ آپ کا, آپ ٹائم نکالا آپ نے. اب آپ کو دھاندلی کے آپ کے پاس الزامات ہیں, ضمنی انتخاب میں بھی آپ کہہ رہی ہیں دھاندلی ہوئی, لیکن اگین ہم اس سے پہلے جو ڈسکشن کر رہے تھے کہ ٹھیک ہے سسٹم اگر اس میں قصوروار ہے تو بینیفیشری ہر دفعہ آپ لوگ ہی رہتے ہیں. کبھی سسٹم آپ کے حق میں ہوتا ہے, کبھی سسٹم آپ کے خلاف ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سسٹم چینج ہو اور یہ نیوٹرل ہو جائے اور یہ بالکل ارریلیونٹ ہو جائے ملکی سیاست سے سسٹم جو ہے, تو پھر اس میں آپ کو سچ بولنا پڑے گا. آپ سچ بولیں, اپنا سچ بولیں اور دوسرے کا سچ بھی بولیں. بہت شکریہ علی حیدر صاحب, آپ کی آخری بات سے میں بالکل اگری کرتی ہوں. سب کو سچ بولنا پڑے گا. اس وقت جو نیشنل اسمبلی میں, پروونشل اسمبلیز میں, ان پرٹیکولر پنجاب اینڈ فیڈرل, سندھ, بلوچستان, جو لوگ 9 فروری کی الیکشن سے جیت کے آئے, فارم 47 والی جو ہم پیداوار کہتے ہیں, اور ہمارا جو ایک حلف ہے جو آئین, قانون, قرآن کا مجموعہ ہے, اس پہ جھوٹی قسمیں کھائیں. میں نے ایک پریڈکشن کی تھی, ایک ٹی وی شو پہ, آپ کا نہیں تھا جی. میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد آپ دیکھیے گا سارے رمضان میں عمرے کے لیے جائیں گے. اچھا ایگزیکٹلی وہی ہوا. ہم نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کو بھی پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول کے, چوری کر کے, قتل کر کے پھر اگر ایک عمرہ کر لیں گے تو شاید وہ گناہ کبھی تھا ہی نہیں. دیکھیں رب العالمین ہے, وہ ہر کسی کو معاف کر سکتا ہے, لیکن کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ سو میں آپ کے اینالسٹ کے, میں نے ان کی چہرہ نہیں دیکھ پائی کہ وہ کون تھے. نصر اللہ ملک صاحب, اسامہ غازی صاحب, نصر اللہ ملک صاحب تھے. واحد چیز سے میں ایگری کرتی ہوں کہ بالکل صرف سیاستدان نہیں, سب کو سچ بولنا پڑے گا. پاکستان میں تو جی ایک بزنس ہے. دیکھیں 5 بھائی ہوں گے, ایک پیپلز پارٹی میں ہوگا, ایک نون میں ہوگا, ایک پی ٹی آئی میں ہوگا, ایک بیوروکریسی میں ہوگا, ایک یا کوئی بزنس ہوگا یا میڈیا ہاؤس ہوگا یا فوج پاکستان میں ہوگا. یہ پورا سسٹم یہ 5% کھا گئے ہیں. 95% جو میں اور آپ ہیں, ہم تو اپنے آپ کو اپر مڈل انکم لوگ بولتے ہیں نا, لیکن آپ کو جو ایلیٹ کلاس ہے 5%, وہ پہلے بنگلہ دیش کو کھا گیا اور اب وہ پاکستان کو کھانے کی کوششوں میں ہے. آپ سے ہمیشہ بڑی اکیڈمک گفتگو ہوئی ہے جس کا مجھے بہت مزہ آیا, ہمیشہ آئی لرنڈ اے لاٹ. دیکھیں جب آپ بات کرتی ہیں نا ایلیٹ کلاس کی, تو ایک عام آدمی کے لیے آپ بھی ایلیٹ کلاس ہیں, آپ بھی اشرافیہ میں آئیں گے. ایک دوسرا یہ, میں آپ کو سچ بولنے پہ مجبور نہیں کر سکتا, لیکن کم سے کم میں اپنا سچ بول سکتا ہوں. سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں بھی سچ بولے, فلاں بھی, وہ بولے یا نہ بولے, مجھے اس کی, آپ تو کم سے کم آغاز کر سکتے ہیں نا سچ بولنے کا. ایبسلیوٹلی. آپ کا کیا خیال ہے یہ آج کل میرے پیچھے, علی محمد کے پیچھے, شہریار افریدی کے پیچھے, شرف المروت کے پیچھے, اسد کیسر, صدام ترین, عامر ڈوگر, اب تو مجھے لگتا ہے باری آ رہی ہے شیخ وقاص اکرم کی, حامد رضا صاحب کی, یہ سارے لوگ کیوں ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ The main reason being, آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ جو بندہ اس وقت حق سچ خان کے ساتھ, پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اس کو ہر طرف سے مار پڑ رہی ہے. -1 کی ٹیم جو ہے نا وہ کافی ایکسپینڈ کر چکی ہے. اس میں میڈیا بھی آ گئی ہے, اس میں پی ڈی ایم بھی آ گئی ہے, اس میں یوٹیوبرز بھی آ گئے ہیں, کیونکہ ابھی اینڈ گیم سب کو نظر آ رہا ہے. ایک جرنلسٹ ہے پاکستانی ایلیجڈلی, جو پہلے پی ٹی وی میں تھا اور اسرائیل کے لیے باتیں کرتا تھا, پھر اسرائیل گیا بھی تھا پاکستانی پاسپورٹ پہ, اف ہی ہیز اے پاکستانی پاسپورٹ, لیکن ایٹ لیسٹ پی ٹی وی کا امپلائی تھا تو تنخواہ تو وہاں سے لے رہا تھا. اب وہ دوبارہ وہاں پہنچا ہے اور اس نے آج ایک بہت سنسنی خیز اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ افواج پاکستان اور افواج اسرائیل, اللہ کبھی بھی نہ کرے, ان دونوں میں بہت متشابہات ہیں اور یہ بالکل ایک جیسی ہیں اور ایک ہی جذبے ہیں. غلط اور کتنی عجیب و غریب اسٹیٹمنٹ ہے یہ. I condemn this statement. احمد قریشی کا نام ہے. احمد قریشی کو میں جانتا ہوں. He has stooped down to such a level, آپ یقین کیجئے وہ تو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے اس کو بھی جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے.
افواج پاکستان, ہمارے لوگ جو شہداء, ان کی ٹانگیں کٹی, ان کے سر کٹے, جو غازی ہیں, جو مطلب پیراپلیجک کوڈرپلیجک ہے, جو بیوائیں ہیں, ان کو اسرائیلی آرمی سے کمپیئر کریں, ایک جینوسائڈل آرمی سے کمپیئر کر رہے ہیں. یاد رکھیں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. آپ دیکھنا کل میرے بارے میں 10 اور ٹویٹس نکلیں گی. میں تو اگر آپ کو بتاؤں جو میرے بارے میں ٹویٹس ہے سوشل میڈیا میں کہا جاتا ہے, جس قسم کی ڈیتھ تھریٹس مجھے دی جاتی ہیں, جس قسم کی لائف تھریٹس دی جاتی ہیں. کوئی اینالسٹ ہے جان اچکزئی, اس نے کل کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے میرے خلاف بلوچستان میں فتویٰ دے دیا کہ کافر ہے. وہ آفیشیل رہ چکے ہوئے ہیں, آپ کو یاد ہوگا بلوچستان. اچھا, میں نے صرف اتنا بولا کہ میرا علاقہ وہابی علاقہ ہے, اور پھر بھی ہم صرف اہل تشیع ایران کی تعریف کرتے ہیں, کیونکہ وہ واحد ملک ہے جو آیا ہوا اس وقت پاکستان میں ہمت تھی اسرائیل کو منہ توڑ جواب دینے کی. تو اس وقت تو اتنا سخت پروپیگنڈا چل رہا ہے, اور میرا گناہ کیا ہے کہ میں سچ بولتی ہوں. اچھا نہیں, یہ سچ پہ میں آئی اپریشیٹ دیٹ, قابل تحسین بات ہے یہ. آپ ہو گئی علی محمد صاحب جن کے نام. ایک بات آپ کو بتا سکتی ہوں, ایک اور بات اگر آپ کو بتا دوں. جی آپ کو شاید یاد نہ ہو, آج سے تقریباً 2 سال پہلے یہی ٹائم تھا تقریباً, ووٹ آف نو کانفیڈنس نیا ہوا تھا, کہ ابھی ہوا نہیں تھا, اور میں نے آپ ہی کی ٹی وی شو پہ ایک انٹرویو دیا تھا جس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مجھے بھی بلایا گیا تھا ایک ایمبیسی میں. ہاں بتایا تھا. اور بالکل, اور اس دن میں نے اسد عمر صاحب کو, پرویز خٹک اور اسد کیسر صاحب کو بتایا تھا. خان صاحب کو میں نے ڈائریکٹ تب نہیں بتایا تھا, اور آپ کے ٹی وی شو سے دیکھ کے اور ایک اور ٹی وی شو سے خان صاحب نے دیکھ کے وہ بات کہی تھی کہ میرے ایم این ایز ایم پی ایس کو بلایا جا رہا ہے فورن ایمبیسیز میں, سفارت خانوں میں. وہی بات اب 2 سال بعد لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہیں. سو آئی تھنک آپ کو تھوڑا سا اپنا سوشل میڈیا پریزنس بھی بڑھانا پڑے گا. اس کو ہم لگائیں گے سوشل میڈیا پہ, آئی پرومس یو. بٹ میرا کوشچن لے لیجیے شندانہ جی, جب آپ کہتے ہیں نا سچ آپ بول رہے ہیں, اس کی قیمت آپ کو ادا کرنا پڑ رہی ہے. کہتے ہیں کہ آدھا سچ جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے مکمل جھوٹ سے. اگر آپ, اور یقین کیجئے یہ آپ کے ہاتھ میں ہیں, things will ease for you. اگر آپ 2013 کا سچ بول دیں, آپ 2017 کا سچ بول دیں, 16-17 کا جب پیناما آیا تھا, آپ 2018 کا سچ بول دیں, آپ یقین کیجئے 2022 کا جو آپ کا سچ ہے نا اس میں اور وزن آ جائے گا. لیکن آپ وہ سچ کبھی نہیں بولیں گے کہ کس طرح سے آپ کو بینیفٹ کیا گیا, جیسے آج کی رجیم کو بینیفٹ کیا جا رہا ہے. ابھی بول دیتی ہوں سچ, لیکن اللہ کرے کہ آپ کے ویورز میں ہمت ہو سچ سننے کی. 13 میں جی میرے والد ایم این اے کھڑے ہوئے تھے پی ٹی آئی سے پہلی دفعہ. وہ ایک سول سرونٹ تھے, کریئر سول سرونٹ, اور خان صاحب سے انسپائر ہو کے پی ٹی آئی میں آئے تھے. 13 کے الیکشن میں گواہ ہوں. انٹرسٹنگلی جرنلسٹ اس علاقے کو کور کری تھی ریحام خان, اور اس کو میں نے فون کیا کہ اس وقت پولیس ہمارے حلقے میں خواتین کی پولنگ سٹیشن میں ہمیں پول نہیں کرنے دے رہی ہے, بندوقیں نکال لی ہیں, خدا کا واسطہ آئیں. تو ریحام خان کہتی میں آپ کے علاقے میں نہیں آ سکتی, رینجرز کو فون کریں. میں نے رینجرز کو فون کیا, وہ آئے, اور بیچاروں نے بول دیا, کہتا میڈم آرڈرز ہی ہیں, تھانہ آپ کا 1.5 کروڑ پہ بکا. یہ 2013 کی بات کر رہی ہوں کہ جی نواز شریف صاحب کو لے کے آنا ہے. یہ میں آپ کو قرآن پہ قسم کھا کے کہہ رہی ہوں, ابھی رمضان گزرے اور ابھی ہم شوال کے مہینے میں. 13 میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا. 16-17 میں پینما پیپرز, آپ مجھے خود بتا دیں کہ کیا پینما پیپرز پی ٹی آئی نے پروڈیوس کیے تھے یا پی ٹی آئی کی کوئی پروڈکشن کمپنی تھی؟ اس میں تو دنیا کے چوروں کے نام تھے. ابھی بھی ایسے پاکستانی ہیں جو نہیں پروسیکیوٹ ہو سکے. یہی سوال ہے میرا کہ آپ صرف نواز شریف کے پیچھے لگ گئے کیونکہ اس میں آپ کو سیاسی فائدہ تھا, بقیہ 400 ناموں کا آپ نے نام تک نہیں لیا. جی بالکل بھی ہم نے لیا, لیکن وہ لوگ کورڈ ہیں. ایک سیکنڈ, یہ پینما پیپرز کے بعد اب ایک اور جو بھی پیپرز آئے تھے, پینڈورا پیپرز, یاد ہے آپ کے دور میں آئے تھے. ایگزیکٹلی, اس میں خسرو بختیار کے بھائی کا نام بھی تھا, اور آپ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اور کون تھا اس میں؟ اور کون تھا اس میں؟ اور دوسری سائیڈ کے لوگ بھی تھے. فیصل واؤڈا, ہاں بالکل تھے. ہمارے جتنے تھے وہ سب پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے یہ نہیں نوٹس کیا ان کو پروٹیکشن کون دے رہا ہے؟ آپ نے اس وقت, آپ کو بتا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ نے اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھی آپ نے نام ان کا بھی آیا تھا, اور اس پہ آصم سنی باجوہ صاحب کا نام آیا تھا, اور آپ نے صرف ایک خان صاحب نے ایک 1-on-1 گفتگو کے بعد کہہ دیا تھا کہ وہ کلیئر ہے, کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی تھی. آپ نے کہا تھا آل کلیئر. یہ بھی تو پھر آپ کے بیگیج میں آتا ہے نا. بالکل آپ صحیح فرما رہے, کرنی چاہیے تھی. اور تیسری بات 18 کی بات, میں آپ کو خود گواہی دے سکتی ہوں. میں تب ایک منسٹری میں کام کرتی تھی, میں لیگل ایڈوائزر تھی, اور ہمیں بہت جلدی بتا دیا گیا تھا. ہمیں کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نام نہیں لے سکتی لوگوں کے ورنہ سارے سول سرونٹ سے پکڑے جائیں گے. انہوں نے ہمیں بتایا, یہ اگر آپ کو یاد ہے یہ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ, وہ بندہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا بہت سینئر سول سرونٹ, اور کہتا ہے کہ
मैडम बहुत बर्बादी हो गई है। शहबाज शरीफ बैठा हुआ था एज किसी डिफिड की मीटिंग में और उसको कॉल आई इस्लामाबाद से कि हमने तो 11 लोग गिरवा दिए हैं मॉडल टाउन मैसेकर में। वो कहते हैं वहां से भागा कि तो मैंने नहीं करवाया। जब इन्वेस्टिगेशन करवाई पता चला कि नून वालों ने ऑर्डर दिया था क्योंकि शहबाज शरीफ को डिसलॉज करना था और ये बाकी इनकी जो खानदानी गेम्स चलती हैं उनको आगे लेके आना था। ये तो मैं इसकी खुद गवाह हूं। फिर हमें कहा गया कि अब मुसीबत पड़ गई मॉडल टाउन की वजह से, तो अब शहबाज शरीफ पीएम नहीं बन सकता क्योंकि बाजवा साहब ने शहबाज शरीफ को प्रॉमिस किया था 18, अब उसको मिल नहीं सकता। बाजवा साहब ने देना नहीं है नवाज शरीफ को, उनकी पता नहीं क्या नाराजगी है लंदन प्लान पार्ट 1 की, तो इसलिए मजबूरन खान को लाएंगे थोड़े अरसे के लिए, लेकिन उसको फुल गवर्नमेंट नहीं देंगे, उसकी 30-40 सीटें इनको मारेंगे। मैं आपको हल्फन कह रही हूँ, अच्छा बाकी मेरा अल्लाह गवाह है। खान साहब को नवंबर 2019 तक रखेंगे और फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, आपको यू नो द फ्यूचर। वो तो अल्लाह की किस्मत देखें, पाकिस्तान की किस्मत देखें। अल्लाह ने सॉरी जो हुक्म किया, कोविड आ गया जनवरी 20 से, तो खान साहब को नवंबर 2019 में हटा नहीं सके। मैं अगर आप मुझसे सच पूछेंगे मैं आपको ऐसे ऐसे सच बताऊंगी। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम कम है, हालांकि धरना स्किप कर दिया आपने पूरे का पूरा उस एपिसोड, वो उस वक्त जनरल शुजा पाशा, वो सब अभी क्योंकि वक्त कम है। इस पे मैं मेरे आपसे प्रॉमिस है, ये शो आपका शो है, आप दोबारा इंशाल्लाह, बल्कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप दोबारा आइएगा, हम उसका नाम ही सेगमेंट का माजी का सच रखेंगे और इंशाल्लाह ये मेरे लिए ऑनर होगा कि मैं आप जैसे, आपके साथ जब भी गुफ्तगू हुई है सजना जी, हमने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग से हटके गुफ्तगू आपने की है, एकेडमिक गुफ्तगू हुई है, वो गुफ्तगू जो पढ़े लिखे लोग समझना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूं शंदाना गुलजार साहिबा कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, आगे भी वक्त निकालिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहां पर एक वक्फा लेंगे। एक खुशखबरी है कि बिजली सस्ती मिलेगी, या फिर यूं कह लें कि सोलर पैनल आपके घर पे इंस्टॉल होगा। हुकूमतों ने कमर कस ली है, 50,000 घरों को सोलर पैनल देने का जो है वो तरीकाकार वज़ा किया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे। किसानों को बहुत मुश्किल का सामना है इस वक्त, उस पर भी बात होगी वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद हाज़िर नाज़रीन, आपको बिजली के भारी बिलों से निजात दिलाने के लिए दो हुकूमतों ने दो फैसले किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने और सिंध गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ फैसले किए हैं। पंजाब गवर्नमेंट चाह रही है कि हर घर के ऊपर सोलर पैनल इंस्टॉल हो। वो घर कौन सा होगा? वो घर वो होगा जो ऑलरेडी उनकी उस कैटेगरी में फॉल करते हैं जिनको उन्होंने 300 यूनिट मुफ्त की सब्सिडी दी हुई है। उनके घरों पे 1 किलोवाट का सोलर पैनल पंजाब गवर्नमेंट खुद से लगवा देगी। आप अपनी बिजली खुद बना सकते हैं, खुद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटेक्टेड सार्फिन जो है, जो 100 मादत के साथ 300 नहीं 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को उनके घर की छत पे सोलर पैनल पंजाब गवर्नमेंट लगवा के देगी। ये एक प्लान है। दूसरा प्लान क्या है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट सिंध में है। सिंध का प्लान ये है कि वो एक मेगा प्लांट लगाएंगे जो कि उसके केवीज अभी मेरे पास है, जो कि सोलर बिजली पैदा करेगा। वो एक मेगा प्लांट होगा। वो सोलर बिजली जाएगी नेशनल ग्रिड में, नेशनल ग्रिड से वो आएगी तकसीमकार कंपनी में, और तकसीमकार कंपनी जो है वो बिजली उन सार्फिन को फराहम करेगी जो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आते हैं। यानी ये वाया नेशनल ग्रिड और तकसीमकार कंपनी, और फिर ये आवाम तक पहुंचेगी। अब इन दोनों फार्मूलाज में से सबसे बेहतर फार्मूला कौन सा है, या फिर ये दोनों फार्मूलाज ही काम नहीं करेंगे? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है एक एक्सपर्ट है, डॉक्टर शुएब साहब, जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। उनसे हम सवाल करेंगे। सर, सिंध का सोलर एनर्जी बनाकर ग्रिड स्टेशन को देना और पंजाब का सार्फिन के घरों पे सोलर पैनल इंस्टॉल करना, ये दोनों में से कौन सा सबसे फिजिबल प्रोजेक्ट लग रहा है आपको? मैं ना आपको आंसर देने लगा हूं। मैं उसके शुरू में एक जुमला इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आजकल पता नहीं चलता, आप जब कोई एक बात टेक्निकल एनालिसिस भी करते हैं ना तो उसके लिए भी प्रॉब्लम्स पैदा हो जाती हैं। तो मैं ना जान की अमान पाऊं तो ये अर्ज करूं, इस आपके दोनों जो चीजें आपने कही है ना, इनके लिए मैं एक बड़ा सिंपल सा खूबसूरत सा सेंटेंस कहने लगा हूं, और ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि ये दोनों जो आंसर हैं आपके, ये दोनों के लिए, दोनों क्वेश्चंस के लिए एक आंसर है कि इट्स अ ब्यूटीफुल पॉलिटिकल लॉलीपॉप। अच्छा, यानी ये दोनों जो आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं, दोनों के लिए मैं आंसर देने लगा हूं।
اس لیے کہ یہ دونوں ہی فیزیبل نہیں ہیں. اوکے, اب آ جائے پہلے والے پوائنٹ کے اوپر. پہلے والے پوائنٹ پہ جب آپ ایک اتنی بجلی پروڈیوس کرنا چاہ رہے ہیں سولر کے ذریعے, تو اس کے لیے آپ کو ایک بہت بڑا سولر کا سیٹ اپ لگانا پڑے گا. ٹھیک ہے, میرے پاس ریئیکشن ٹائم نہیں تھا, ورنہ میں آپ کو اس کا ایگزیکٹلی اماؤنٹ بھی کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا نا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جناب ہماری پنجاب کی گورنمنٹ 50,000 گھرانے انہوں نے سلیکٹ کیے ہیں. اب ان 50,000 گھرانے کون سے ہوں گے؟ دیکھیں میں ریسرچر ہوں نا, ہم لوگ ریسرچ میں ایک کہتے ہوتے ہیں ریپرزینٹیٹیو سیمپل. میں بڑی آسان سی باتیں کرتا ہوں تاکہ ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو سمجھ آئے یہ بات نا, کہ ایک آپ نمائندہ سیمپل, آپ ریسرچ کرتے ہیں نا تو اس کی ایک بہت بڑی پاپولیشن ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں اس میں سے میں ایک نمائندہ سیمپل لوں. پنجاب کی پاپولیشن, آپ لوگوں کے پاس زیادہ ریسورسز ہیں, آپ کی زیادہ بڑی ٹیمز ہیں, جو آپ کے جو ریسرچر ٹیمز ہیں, آپ ان سے کہیں جی پنجاب کی پاپولیشن ٹوٹل نکالیں, ایگزیکٹ جو نئی فگرز آئی ہیں, اور اس میں سے 50,000 کا سیمپل نکالیں کہ یہ کتنا پاپولیشن کا کتنا پرسنٹ بنتا ہے. پھر ان 50,000 لوگوں کو سلیکٹ کون کرے گا, اور اس کا کیا معیار ہوگا کہ کیا وہ جائز اور جو ضرورت مند ہے ان تک وہ پہنچے گی. میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر رہا, لیکن مطلب یہ ہے کہ آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو آپ کے ہاتھ میں کرنے والے ہیں. اب کیا کام آپ کے ہاتھ میں کرنے والے ہیں یہ بھی ذرا آپ سن لیجئے, تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں صرف ایک پرابلم ریز کر رہا ہوں. مطلب ہمارے پہ ایک الزام یہ بھی لگتا ہے نا, ہمارے جیسے جو پی ایچ ڈیز ہیں ان پہ, یہ کہ آپ صرف مطلب پرابلمز کریٹ کرتے ہیں, سولوشن نہیں دیتے. اب میں آپ کو سولوشن بتا رہا ہوں. نمبر 1, آپ کا مسئلہ کیا ہے بجلی کا؟ آپ کا بجلی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے بجلی کی چوری کا. ٹھیک ہے جی, نمبر 1. نمبر 2, آپ کا آؤٹ ڈیٹڈ انفراسٹرکچر ہے, جس کے لیے میں آج سے نہیں 2009 میں یہ ریسرچ کر کے انگلینڈ سے جب واپس آیا تھا تو میں نے آ کے اس وقت سے روٹنا پیٹنا ڈالا ہوا ہے کہ خدا کے لیے اپنے اس گریڈ کے سسٹم کو, یہ جو ہمارا ٹرانسمیشن سسٹم ہے, اس کو ہم امپروو کریں, کسی بھی طرح سے امپروو کریں. آپ نے ہمارے شہروں میں نہیں دیکھا اس وقت جو ایک گچھے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کے اندر جس طرح سے کنڈا مافیا, فلاں مافیا, فلاں مافیا. جب آپ کی بجلی ویسٹ ہی اتنی زیادہ ہو رہی ہے, میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی 25 to 30% بجلی جو نیشنل گریڈ سے نکل رہی ہے وہ آپ کی ویسٹ ہو کے چلی جاتی ہے. آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے جو آپ کے ہاتھ میں ہے, کہ خدا کے لیے جو پیسہ آپ اس پہ لگائیں گے سولر پہ, یا جو یہ آپ اپنے پولیٹیکل لالی پاپ یا پولیٹیکل ایمز کو اچیو کرنے پہ لگائیں گے, آپ انہی پیسے کو لگا کے آپ اس کا انفراسٹرکچر کیوں نہیں بہتر بناتے. نمبر 1. نمبر 2 ہو گیا. نمبر 3 بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کہاں پہ آپ کا لوپ ہول ہے. جو آپ کے بجلی کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ڈیفالٹر ہیں, میری غالباً آپ کے چینل پہ تو نہیں, کہیں اور میری بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے اسی وقت جب میں نے پروگرام میں بات کی تو ان کی جو ریسرچ ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, انہوں نے وہ سارا ڈیٹا بھی نکال کے پروگرام کے دوران ہی رکھ دیا کہ آپ صرف یہ چیک کیجئے کہ آپ کے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو اس وقت ہیں ان کے ذمہ کتنے کا بل واجب لگا ہے. آپ دیکھیں نا, جو کام کرنے والے ہیں, وہ کہتے ہیں نا سویپ بیفور یور اون ڈور, ہمیشہ کہا یہ جاتا ہے کہ یار پہلے اپنے گھر سے شروع کرو یا اپنے گریبان میں جھانک کے. یہ کل بیٹھ کے اگر یہ تینوں چاروں یا حکومتیں یا جو بھی کر رہی ہیں, یہ پولیٹیکل لولی پاپ, یہ میں نے نہیں ایک ٹرمینالوجی آج نکالی ہے, ذرا کام آئے گی آپ کے نا آگے چل کے ڈسکشنز میں. اگر یہی ہماری گورنمنٹ یہ لولی پاپ دینے کے بجائے آپ صرف یہ بیٹھ کے کل ایک ڈنڈا لے کے وہاں کھڑے ہو جائیں نا پی ایم صاحب یا سی ایم صاحبہ, اور کہیں کہ جتنے ڈپارٹمنٹ ڈیفالٹرز ہیں یہ پہلے بجلی کے پیسے پورے کرو, آپ کو ایک امیجیٹلی جھٹکا لگے گا. ابھی میں ان کی طرف نہیں آ رہا ہوں, آئی پی پی تو ویسے ہی میرا دکھ ہے نا, وہ تو میں اس کی طرف آنا ہی نہیں چاہتا, میں اس پہ بات ہی نہیں کرنا چاہتا. لیکن جو گھر میں کام کرنے والے ہیں, 3 بڑے کام اگر آپ یہ کر دیں تو باخدا ہمارے یہ کتنے بڑے مسائل حل ہو جائے. اچھا, پھر اور اگلا چوتھا کام میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ جو یہ پولیٹیکل لولی پاپ دے رہے ہیں, اس کے بجائے آپ یہ انڈسٹری کو آپ امپاور کریں کہ آپ کے پنکھے, میں آپ کو بتاؤں اگر پاکستان کے پنکھے انورٹر ہو جائیں, اچھا دیکھیے یہ بہت بڑا فورم ہوتا ہے, جب آپ پبلکلی بات کرتے ہیں نا تو آپ کو اپنی بات کا بھرم رکھنا پڑتا ہے, اور آپ نے اس کی بیک گراؤنڈ ریسرچ میں, یہ آپ کی جتنی دیر میں میرے پاس یہ ڈسکشن ہوئی, میں نے بہت کچھ مٹیریل لکھا ہے, ظاہر ہے اب وہ پروگرام کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا. آپ کے صرف اور صرف پاکستان کے پنکھے انورٹرز پہ شفٹ ہو جائے نا, یعنی جو ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ الیکٹریسٹی کنزیوم کرتا ہے پنکھا. اگر گورنمنٹ کوئی ایک ایسی اسکیم دے دیتی جس میں آپ انڈسٹری کو, اچھا ہمارے یہاں کوئی ایسا تکلف ہی نہیں ہے نا کہ ہم انڈسٹریلسٹ کو اپنے ساتھ آن بورڈ کریں, وہ بیچارے اپنا رونا رہتے ہیں, ہم اپنے یہاں پہ شعبدہ بازیاں سیاست میں بیٹھ کے کرتے رہتے ہیں. آپ ان کو آن بورڈ کریں, ان کو آپ انسینٹیو دیں, جو اتنے بڑے آپ یہ ان پہ پلانٹس پہ پیسے خرچ کریں گے, نئے پلانٹس خریدیں گے, ایک نیا شوشہ چھوڑیں گے, اس کی جگہ آپ ان کو آن بورڈ کر کے ان کو تھوڑا سا سبسیڈائز کریں, وہ انورٹر پنکھے بنائیں. آپ کے پنکھے ہمارے ریپلیس ہو جائے نا پاکستان کے,
تو میں آپ کو بتاؤں ایک ڈیم کے برابر, کیونکہ یہ آسان سے الفاظ میں ذرا ہمارے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آنی چاہیے, صرف ہمارے پنکھے انورٹرز پہ شفٹ ہو جائے تو ہم پاکستان میں ایک میگا ڈیم کے برابر بجلی بچا سکتے ہیں. اچھا, یعنی یہ آپ کو میں پوری ذمہ دار آپ بنائیں نا, میں تو کہتا ہوں اوپن فورم میں بات کریں, کسی بھی جگہ پہ آپ رکھیں, میں سیشن میں آنے کے لیے تیار ہوں اور کوشچن آنسر ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میں اسٹیٹسٹکس لاؤں گا کہ آپ کے پنکھے صرف چینج ہو جائیں. اب جو کام کرنے والے ہیں نا, وہاں جو ماہرین عقل مند وہ جو ہواری ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں, میں نے ان کا نام ہی ہواری رکھا ہے, وہ جو گھیر کے رکھتے ہیں نا ان لوگوں کو, وہاں پہ ہمارے جیسے کسی ٹیکنیکل آدمی یا جو پروفیشنل ہے ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو آپ جیسے چینلز کی مہربانی ہے کہ جو ہمیں بلا لیتے ہیں اور ہم سے بات سن لیتے ہیں یا کروا دیتے ہیں, ہم بھی اپنا رونا دھونا دھو کے چپ ہو جاتے ہیں. لیکن جو جہاں پر بیٹھ کے بات ہونی چاہیے جس فورم پہ, وہاں پہ بات کریں. اب آپ یہ بتائیے مجھے, میں ایک اور آپ کو جملہ بتاتا ہوں جی, یہ جو ہم یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نا اس سے موٹر چلا دیں گے, 16 گھنٹے کا بیک اپ, خدا کا واسطہ ہے کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اور ایک بیٹری سے آپ 16 گھنٹے کا بیک اپ لے رہے ہیں, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اس پہ پنکھا بھی چلا دیں گے, اس پہ موٹر پہ جب الیکٹریسٹی سولر سے شفٹ ہوتی ہے تو موٹر جمپ لیتی ہے. اس کے لیے جتنے مطلب پار کی آپ کی جو سولر کا آپ ہوتا ہے نا, اس کا آپ کو 3 ٹائم اوپر لے کے جانا پڑتا ہے. آپ کا اگر فرض کیا 1 kV لے رہی ہے نا موٹر, تو آپ کو جب اپنی الیکٹریسٹی کو موٹر پہ شفٹ کرنا ہے تو آپ وہ جمپ لے گی تو آپ کے پاس 3 kV کا بیک اپ ہونا چاہیے, ورنہ آپ کا سولر سسٹم اڑ جائے گا. یہ بچوں والی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, یا میرا ایک یونیورسٹی کے آپ کسی گریجویٹ کو جو پاور انجینئرنگ میں کام کر رہے ہیں وہ آپ کو مجھ سے شاید زیادہ اس پہ ڈیٹیل بتا دیں. تو پلیز میری گزارش یہ ہے, پہلے ہی ہمارا برا حال ہے, اوپر سے آپ یہ سیاسی شعبدہ بازیاں اور یہ پولیٹیکل لالی پاپ کر کے اور مزید اس قوم کو برباد نہ کریں. ڈاکٹر صاحب مجھے بڑا اچھا لگا آپ کی گفتگو سن کے, یقین کیجئے میں بالکل ورطہ حیرت میں تھا جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں, اور اگر تو ایسا ہی ہے تو پھر میں حیران ہوں کہ ایسے آپ جیسے لوگوں کی خدمات کیوں نہیں لی جا رہی ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شعیب صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, شہر قائد میں غیر قانونی تعمیرات, تجاوزات اور عمارتوں کے غلط ڈیزائن ایک بار پھر عدالتوں میں زیر بحث ہے. اب کی بار سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چودھری خلیق الزمان روڈ کی کمرشلائزیشن کا کیس زیر سماعت ہے. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے مطابق اس وقت کراچی میں 6000 غیر قانونی عمارتیں ہیں. یہ غیر قانونی طور پر کیسے بن گئی, نالے اور شاہراہوں کو کمرشل کیسے کیا گیا, غیر قانونی عمارتوں کا مستقبل کیا ہے؟ آج سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چودھری خلیق الزمان روڈ کی کمرشلائزیشن کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی. عدالت نے بلڈر کے وکیل سے سوال کیا, پلاٹ کی کمرشلائزیشن فیس کس کو ادا کی ہے؟ اس پر بلڈر کے وکیل نے جواب دیا, پلاٹ کی کمرشلائزیشن فیس ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ کو دی گئی. عدالت نے سوال کیا, کس کو پیسے کھلائے ہیں, رسیدیں کہاں ہیں؟ بلڈر کے وکیل نے کہا کہ ایم سی اور دیگر کو پیسے دیے ہیں, رسیدیں پیش کرنے کی مہلت دی جائے. اس پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے کہ بلڈر نے 22 منزلہ عمارت بنا دی ہے مگر رسیدیں نہیں دی ہیں. چیف جسٹس نے کہا کہ کراچی میں کیا کیا غیر قانونی ہو رہا ہے ہمیں بھی سب پتہ ہے. صرف چودھری خلیق الزمان روڈ ہی نہیں بلکہ کراچی کے نالے, بڑی سڑکیں سبھی ہی کمرشل کی جا چکی ہیں. آج سے 20 سال قبل جن سڑکوں کے کنارے گھر اور بنگلے ہوتے تھے, اب ان بنگلوں میں 20-20 منزلہ پلازے تعمیر کیے گئے. بنگلہ گرا کر نئی بلڈنگ سے پانی, سیوریج, بجلی, گیس کی فراہمی کا نظام درہم برہم کر دیا گیا ہے. ان پلازوں میں بنی دکانوں کے مالکان کی گاڑیاں, کام کرنے والوں کی موٹر سائیکلیں, خریداری کرنے والوں کی گاڑیاں, سامان لانے والے جانے والوں کی گاڑیاں اور فلیٹوں کی رہائشوں کے مہمانوں کی گاڑیوں سمیت چھاپڑی والے, ریہڑیوں والے اس سڑک پر آ گئے, جس کی وجہ سے عام شہریوں کو انتہائی سخت مشکلات اور حادثات میں اضافہ ہو گیا ہے. مگر کوئی اس کی ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے. کراچی میں عدالتی احکامات پر کئی بار آپریشنز بھی کیے گئے, نسلہ ٹاور سمیت کئی عمارتوں کو گرایا بھی گیا, لیکن اس کے باوجود شہر میں غیر قانونی عمارتوں کی تعمیر ہونا اور نامعاملہ عدالتوں تک پہنچنا اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے. اس تمام صورتحال میں 5 سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا سوال, چودھری خلیق الزمان روڈ کی کمرشلائزیشن کو 20 سال ہو گئے. اس عرصے میں کوٹھیاں پلازوں میں بدل گئیں, سڑک کے اطراف پر قبضہ ہو گیا. اب 20 برس کے بعد کیا یہ تمام صورتحال ریورس کی جا سکتی ہے؟ دوسرا سوال, سپریم کورٹ آف پاکستان اگر کمرشلائزیشن کے خلاف فیصلہ دیتی ہے تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ تیسرا سوال, صرف چودھری خلیق الزمان روڈ ہی نہیں بلکہ شہر بھر میں 6000 غیر قانونی عمارتیں ہیں. سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو خبر ہوئے بغیر یہ عمارتیں کیسے تعمیر ہوئیں؟
चौथा सवाल, नसरा टावर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, नालों के अतराफ में ऑपरेशन के अहकामात भी जारी हुए, उनका कराची पर क्या असर हुआ? और आखिरी सवाल, कोई भी इमारत बनने से कबल मुख्तलिफ जगहों से मंजूरी हासिल की जाती है, बिल्डर्स की फाइलों को कराची में पर कैसे लग जाते हैं? ये बात अभी तक समझ से बाहर है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।